अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खाबर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कोई आजकल की बात नहीं है। चंद हफ्ते पहले हमारे ही प्रोग्राम के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हमारे स्टार, उन्होंने ये खबर दे दी थी कि मुल्क के अंदर जो है वक्त के ऊपर इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास उस वक्त जो खबर आई थी, उन इतलात के मुताबिक ये इंतखाबात अगले साल को फरवरी मार्च में होते हुए उनको नजर आ रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो खबर है वो खुलती जा रही है। ये जो बिल्ली है वो थैले से बाहर हमें आती हुई नजर आ रही है। और वो बिल्ली कैसे ये थैले से बाहर आ रही है और ये कहीं दाएं बाएं कुछ किसी छोटी जगह से खबर हमारे सामने नहीं आ रही। गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू के दौरान जो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर फोड़ दी है। और वो ऐसी बड़ी खबर है कि और ऐसा बड़ा इंकशाफ है कि उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद पूरे पाकिस्तान के जो आईनी माहिरीन हैं, पूरे पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो सियासतदान हैं, वो भी बरता हैरत का शिकार हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अब होगा क्या। मैं अक्सर नाज़रीन आपको अपने प्रोग्राम में ये इस किताब का जो हवाला देता हूं, ये आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा वाज़ेह है कि नाज़रीन इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होने हैं। 12-13 अगस्त की रात को मौजूदा नेशनल असेंबली ने अपना वक्त पूरा कर लेना है। उसके बाद जो है 60 दिन के अंदर, अगर 2-4 दिन पहले उसको डिसॉल्व कर लेंगे तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। आइन आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है, इसमें किसी तरह का कोई बहाम नहीं है। लेकिन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने मर्दम शुमारी का जो हवाला देते हुए क्या बात कर दी और उसके बाद बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं। सुने, सेंसस का इशू है और कल आपने एमकेएम की बात भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी हम नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात चाहते हैं और अभी सीसीआई की मीटिंग भी नहीं हुई, शायद हो जाए। आप करके जाएंगे इस मसले को हल? बिल्कुल, इसका बड़ा इम्कान है कि सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी। इसमें ये सेटल हो जाएगा कि नई मर्दमशुमारी है या पुरानी? हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम सीसीआई में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है सीसीआई में। ये जो सेंसस सीसीआई का सब्जेक्ट है। लेकिन आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर हैं कि उस पर होना चाहिए। जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। तो इसका मतलब है कि ताखीर भी हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन अगर, मेरा नहीं ख्याल ताखीर कोई जवाब नहीं है ताखीर का। नाज़रीन, इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, जो सीसीआई की एक मीटिंग होनी है, उस हवाले से किसी भी तरह की कोई इतलात नहीं है। हमारे ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर अभी जो पीडीएम की जमातें हैं उनके दरमियान जो बातचीत चल रही है कि क्या हमें सीसीआई फोरम की तरफ जाना या नहीं जाना। लेकिन अब ये सवाल जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया है वो ये है कि जो मर्दमशुमारी हो गई है उसकी तरफ जाना है, ये जो नई मर्दमशुमारी है उसका रिजल्ट नोटिफाई करना या नहीं करना, या फिर वो एमकेएम बात कर रही है वो जो मर्दमशुमारी हो गई है वो तो उसको मान ही नहीं रहे। एमकेएम वाले नाजरीन वो ये कह रहे हैं और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये कह रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी आपने की है ये गलत है, इसके नताइज हम नहीं मानते। नए सिरे से एक मर्दमशुमारी हो, नई काउंटिंग हो, कराची की आबादी को सही तरह नहीं गिना। सुने एमकेएम का इसके ऊपर क्या। आज कराची की आबादी 1,35,40,00,000 की साजिश से निकलकर अब हमें इत्तलात मिल रही है कि 1,95,00,000 से और 2 करोड़ के दरमियान आबादी दिखाने का मंसूबा है। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। जल्द से जल्द मर्दमशुमारी को, लेकिन दुरुस्त मर्दमशुमारी का ऐलान किया जाना चाहिए। उसकी बुनियाद पर वोटर लिस्ट बननी चाहिए, उसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर नई डिलिमिटेशन होनी चाहिए। हमारी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन आधे मर्दमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो नाज़रीन इसको जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी हो चुकी हुई है उसको सीसीआई में लेके जाना है। जो मर्दमशुमारी हो चुकी हुई है नाज़रीन, एमकेएम वाले कह रहे हैं हम इसको मानते नहीं है, हमारी आबादी को गिना ही नहीं गया, ये आधी मर्दमशुमारी है। फारूक सत्तार साहब ने इसको मजीद वाजे कर दिया कि इसके ऊपर जो इबहाम था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया कि हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। हम इस 1,91,00,000 की आबादी को मुस्तरद करते हैं जो मर्दमशुमारी के अमल के नतीजे में सामने आई है।
حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ کہاں کی آبادی کو 60% بڑھایا گیا ہے. اندرون سندھ کے کئی شہروں 60% کی رفتار سے وہاں آبادی بڑھی ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور ہماری آبادی 12% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. 50 لاکھ کی آبادی جو بازیاب ہوئی خالد بھائی، یہ تو 2017 میں جو آبادی کم کی گئی تھی یہ وہ بازیاب ہوئی تھی. ابھی جو ان 6 سالوں میں آبادی کا اضافہ ہوا یہ تو کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ جو کل رات انکشاف کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، کیا یہ آفٹر تھاٹ تھا؟ کیا یہ پلانڈ موو ہے؟ اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں جو بتایا تھا یہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ لوگ بلا رہے ہیں آپ میٹنگ؟ نہیں، ابھی شیڈول تو نہیں ہے. شیڈیول نہ ہوگی؟ اگر چند دنوں میں اگر شیڈیول ہو گئی اور وہ آپ کے جو سینسس کے نتائج ہیں اس کو اس نے انڈورس کر کے نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر نہیں سکتے. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ان کے اوپر اتنا پھڈا ہے، ان کے اوپر اتنا جھگڑا ہے، ان کے اوپر اتنا یعنی اعتراض ہے کہ ایک تو سینسس ہوا نا جو اس سے پہلے ہے، اس کے اوپر غالباً ایم کیو ایم کو اعتراض تھا اور شاید کسی اور کو اعتراض نہیں تھا. یہ اب اس دفعہ جو سینسس اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے. پنجاب کی اور شاید پہلی دفعہ پنجاب کو بھی اعتراض ہوگا. پنجاب کو بھی اعتراض ہے، کے پی کے کو اعتراض ہے. یعنی یہ سینسس جس طرح سے ہوا ہے نا، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب اس کے اوپر اعتراض بھی ہیں اس سینسس کے اوپر. اس سینسس کو ہم نے اپروو بھی کروانا ہے، سی سی آئی کے اندر بھی لے کے جانا ہے. یہ جو گمن گیری ہے نا چوہے صاحب، یہ زبردست قسم کے ہیں. نہیں خابر صاحب اس میں ایک اور بھی ایڈ کر لیں. جی چوہے صاحب، وہ سی سی آئی کے اوپر اس کا وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان آیا ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. ہم نے رکھا ہوا ہے اب چوہے صاحب، ہم نے رکھا ہوا، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. پہلے خرم دستگیر صاحب پاکستان نون کے سینئر لیڈر ہیں ہمارے گجرانوالہ سے، وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے. 2023 کا جو سینسس ہے اسے نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا. جی ابھی تک کیونکہ اس کی کوئی باقاعدہ طور پہ یادداشت کوئی ایشو نہیں کی گئی کل کی ملاقات کی، لیکن آئین بھی یہی کہتا ہے کہ انتخابات حالیہ ترین یعنی لیٹسٹ جو نوٹیفائڈ سینسس ہے اسی پر ہوگا. تو جو 2023 کا جو مردم شماری ہوئی ہے اس پہ شہر کراچی اور سندھ کی اور اسی طرح بلوچستان کے بارے میں مختلف سٹیک ہولڈرز کے اعتراضات ہیں. بجائے یہ کہ ہم اس کے اوپر بنیاد بنائیں انتخابات کی تاخیر کا، تو یہی اس وقت تک تو وہ شنید یہی ہے کہ انشاءاللہ آئین کے مطابق پچھلے سینسس پر ہی ہوں گے. اب یہ پچھلے سینسس پہ ہوں گے، نئے سینسس پہ ہوں گے. مراد علی شاہ صاحب کا جو بیان ہے چوئی صاحب جس حوالے سے بات کر رہے تھے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور سی سی آئی کے اندر پروونشل چیف منسٹرز کا موجود ہونا اور ووٹ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں، لازم ہے. اس کے اوپر سنیں ذرا. یہ سراسر غلط تھا اور میری اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں آبجیکشنز ہیں فیڈریشن کے ساتھ اور میں نے ان کو بتائی ہیں. اگر سی سی آئی میں یہ آئے گا تو وہ آبجیکشنز میں ریز کروں گا اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں کہ میں اس وقت جو سینسس ہوا ہے اس کو اپروو کرنے میں یا اس کے فیور میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں اگر ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے. الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس یا کسی بھی وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کے اندر ناظرین اختلافات ہیں، تضادات ہیں ان کے بیانات کے اندر. پی ڈی ایم نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان آپ نے تضادات دیکھ لیے. قائرہ صاحب تو بہت واضح ہیں اس حوالے سے، ان کو بھی سن لیں. اس وقت مردم شماری کا عمل جاری ہے، ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا اور یہ اپریل میں فائنل ہونا تھا، ایکسٹینڈ ہوتا گیا. اور ایم کے ایم ہی اعتراض کر رہی ہے کہ ان کی مردم شماری ہے یہ درست نہیں ہے. اب ان کے اس مطالبے کو مانتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ مردم شماری کو ٹھیک کرے. پہلے تو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق مردم شماری کا عمل مکمل ہو، وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے میں چلے گا. اس کے بعد 4 مہینے الیکشن کمیشن کو، پھر 2 مہینے. تو یہ تو 1 سال کا پروجیکٹ ہو گیا. سال تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. حافظ حمداللہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، جے یو ایف کے اہم لیڈر ہیں، ان کی اپنی رائے اس حوالے سے.
جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے. الیکشن یا تو 60 دن میں ہو یا تو 90 دن میں ہو. آپ CCI کی میٹنگ یا اجلاس کال کریں گے, مردم شماری کی منظوری دیں گے, اس کو نوٹیفائی کریں گے. 4-5 مہینے اور درکار ہوں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو. اور اگر الیکشن کا التوا ہو اور التوا کا خطرہ ہو, یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونی چاہیے. باقاعدہ PDM کی اور اتحادی جماعتوں کی فورم پہ, جہاں تک میری معلومات ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے. ناظرین, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد پھر چودھری غلام حسین صاحب کی پرانی سٹوری اور اس کے بعد ان کا کامنٹ لیں گے کہ اب آئندہ انتخابات کیا اسی سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اگلے سال ہونے ہیں یا پھر اس سے بھی اگلے سال ہونے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا چوئی صاحب, آپ نے یہ سارے بیانات ان کے سن لیے. کچھ عرصہ تک پہلے ہمیں تو یہ بتا رہے کہ جناب اعلیٰ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, الیکشن کمیشن جانے, الیکشن جو ہے 60 دن 90 دن کے اندر ہو جائیں گے, ہم تو چلے جائیں گے, جو ہے 12-13 اگست کی درمیانی شب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا. ظاہر ہے آئین کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے. تو اب یہ بتائیے گا, اب یہ جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے خاص طور پر محترم شہباز شریف صاحب نے, کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کو ہم CCI کے اندر لے کے جائیں گے؟ CCI کا ابھی تک اجلاس نہیں ہے, دن رہ گئے ان کے پیچھے پاس 7 کے 8 دن. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اجلاس ہو نہیں سکتا, 2 الیکٹڈ گورنمنٹس ہی نہیں ہیں. نہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہیں, ان کے نمائندے آ جائیں گے. جی بتائیے. چیف منسٹر سندھ has said CCI is incomplete. پنجاب اور سندھ میں الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں ہیں, ان کے چیف منسٹر کہاں سے بیٹھیں گے؟ تو پھر چوئی صاحب آپ ان کا پھر راستہ اور آسان کر رہے ہیں نا. آپ مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ چونکہ دیکھیں آپ اور سن لیں, ریکارڈ پر رکھیں اس چیز. جی پلیز. اس وقت 3 چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف اور ان کے حمایتی چاہتے ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے, اوکے, اور وہ انڈیفینیٹلی بیٹھ جائے, کیونکہ وہ ریزلٹ دے رہے ہیں. ایک یہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, آپ میرے اس پر اعتراض رات کو ایک طرف. لیکن وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ ان کی مرضی کا کوئی سیاستدان ہو, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. جی اچھا. نمبر 2, اس سے بھی خطرناک کہ شہباز شریف بھی اعلان کر دے کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا, اینڈ ہی ول کنٹینیو ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر, پرائم منسٹر. ایک یہ ہے, کوئی قدغن تو نہیں ہے نا, بالکل صحیح ہے, وہ کہہ سکتے ہیں بالکل آئین کے اندر الیکشن نہیں لڑیں گے. تیسرا, اس کو بھی رول آؤٹ نہ کریں کہ 4 دن 6 دن رہ گئے سارے, کہ ایک دن آپ قومی اسمبلی کا وہ جو آپ کو ملے ہوئے ہیں, جو پوری دنیا کے تمام آئین اور تمام قانون اور تمام ان کے حافظ ہیں, اعظم نذیر تالڑ اور رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف اور وہ دوسرے, وہ ایک جی ملک کا بہت برا حال ہو جائے گا اگر یہ اسمبلی اگر توڑ دی گئی, اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 1 سال کے لیے خدا کے واسطے ملک کے بہترین مفاد میں اسمبلی 1 سال جو ہے اس کی مدت آگے بڑھائی جائے. نہ الیکشن ہو سکتے ہیں, نہ ابھی یہ ان کی حرکتوں پر جاتے جائیں. انہوں نے 15 دن وہ تماشے لگانے ہیں. ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ PTI اور اس کی لیڈرشپ کو الیکشن سے باہر کر دیں, پوری گلیاں سنیا ہو جان. اسی چین تو انڈونیشیا تو انہوں کو ووٹر منگوائیے, انہوں کو اپنے بکسے پروائیے, اینڈ دین وی ول موو فارورڈ. ورنہ جو اسی اچیومنٹس کیتیاں نے ایک صفحہ جڑا اج بھریا سی اور انہوں نے اہمیت نہیں دے رہے ذوالفقار کی نا خاور گومن صاحب, تو وہ اتنے کارنامے ہیں کہ اس کے لیے سسٹم کو, آئین کو, قانون کو اور جمہوریت کو, ہر چیز کو کچل کے رکھ دیا جائے. دس از واٹ دے آر پلان. ناظرین جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے. یہ جو بیچارہ آئین ہے نا, بار بار آپ کو دکھانا بڑا ضروری ہے. یہ وہ موم کی گڑیا کا ناک, ظاہر موم کا ہی ہوگا, جو جس سائڈ پہ جس کا دل کرتا ہے. کسی کو باریک ناک پسند ہے تو باریک ناک بنا لیتا ہے, کسی کو ذرا تھوڑا سا صحت مند ناک پسند ہے تو وہ صحت مند ناک بنا لیتا ہے. اپنی تشریح کر رہے ہیں. اب محسن ایسر جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں, جو ہے احسن اقبال صاحب, وہ بھی ایک توجیہ پیش کر رہے ہیں. وہ بھی ایک جناب اعلیٰ اگر اس طرف جانا ہے تو پھر تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے, تو پھر وہ ان کے دیکھیں وہ خوشی کے اظہار کس طرح کر رہے ہیں. وہ اگر نئی مردم شماری آ جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر جو لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ کرنا پڑے گا, چونکہ جو قانون ہے اور آئین ہے
وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب مردم شماری کا کاؤنٹ آ جائے اور آفیشیلی نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کے عمل کو شروع کرنا پڑتا ہے اور اس مردم شماری کی روشنی میں وہ حلقہ بندی کا تعین کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ کسی طریقے سے انکنکلوسیو رہتی ہے بات اور ہم 90 دن کے سائیکل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں پرانی مردم شماری پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. ناظرین، آپ یہ جو بحث چھیڑ دی گئی ہے اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چوہے صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ایسا ماحول بنا دیں، ایسی کنفیوژن کریٹ کر دیں کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے. لیکن جو خواہش ہے دل کے اندر جو ایک کافی عرصے سے ہے وہ اس کا اظہار مختلف اوقات کرتے رہے ہیں. مختلف اوقات میں حال ہی کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی وہ سن لیں. ایک سناریو تھا میرے آئین اس کی گنجائش بھی تھی، آپ کی فائنینشیل جو ایشوز تھے ایمرجنسی لگانے کی. ہاں جی، اس سے نہ صرف پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی کو ایکسٹینشن ملتی بلکہ حکومت کو بھی ملتی. آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے اور میاں شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ وہ بالکل اس کی طرف نہ جایا جائے. کچھ بیچ میں کچھ اس طرح کی آوازیں تھیں اور پریس میں بھی بات ہوتی تھی. یہ گریس پیریڈ ہمیشہ جب سے یہ حکومت بنی یہ مانگتے رہے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی ہے انہوں نے. ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے. جو ہم نے اپنا کیپٹل لاس کیا ہے اس کو ہم ری گین کرنے کی کوشش کریں. ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے، اتنا تو ہمیں ملنا، بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے کوئی 6 مہینے سال کا. ہماری پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو رہا ہے، پاپولیرٹی جو ہے اسٹیک ہے ان فیصلوں کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں، اکانومی کو سیدھا کریں. جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو اب سمجھنے والے کو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس یہ کارڈ بھی ہے. تو چوہی صاحب سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ کارڈ استعمال ہونے جا رہا ہے. آپ نے جو ابھی ایکسپلین کیا ساری صورتحال کافی عرصہ پہلے ویسے آپ نے شارون کناؤں کے اندر بتا دیا تھا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کے دل کے اندر کس طرح کی خواہشات موجود ہیں. جی چوہی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں اور فری فیئر امپارشل ہوں اور جو لوگ ووٹ حاصل کریں وہ حکومتیں بنائیں. ان کو اس سے کوئی یہ چوہی صاحب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ناظرین ایک بریک آنا ہے، لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو موجودہ پارلیمان ہے آخری 8-10 دنوں کے اندر وہ تھوک کے حساب سے قانون سازی کر رہی ہے. کیسے ہوگی، کیسے قانون پاس ہوں گے، صدر کا کیا کردار ہوگا، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ 5واں گیئر لگا دیا گیا ہے. جو جج صاحب ہیں دلاور صاحب وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو سن رہے ہیں. آج جو کیس وہاں پہ چلا اس کے مطابق کچھ گواہان پیش کرنے تھے. جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو وکلاء ہیں وہ 3 گواہ کی انہوں نے لسٹ پیش کی. پہلے بتایا گیا کہ ان کو بلوا لیں آج ہی. اس کے بعد جو فائنل ججمنٹ آئی کہ جناب اعلیٰ یہ جو 3 گواہ ہیں یہ بالکل ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ جو لسٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اب یہ کل دوبارہ کیس سنا جائے گا صبح 9:30 بجے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ججمنٹ کل آتی ہے پرسوں آتی ہے، کیونکہ 5 اگست کی تاریخ دی ہوئی ہے جو سول جج صاحب نے اس کیس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو دلچسپ جو شہر اقتدار کے اندر خبر چل رہی ہے وہ ناظرین یہ چوہے صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب کی خواہش تھی نگراں وزیر اعظم بننے کی، اور چونکہ ان کو نگراں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے جو ماحول بنایا گیا، غبارے کے اندر ہوا بھری گئی، وہ نکال دی گئی. اب کس نے نکالی یہ اس کا پتہ نہیں ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ساتھ لائٹر مومنٹ کے اندر جو تبصرہ نگاری کر رہے ہیں ڈاٹ صاحب کے حوالے سے کہ چونکہ ان کو نگراں وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا لہٰذا انہوں نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز ہیں وہ 20 روپے پر لیٹر بڑھا دی. انہوں نے کہا جی آپ پھر نہ مجھے بنائیں نگراں وزیر اعظم، میری اتنی خواہش تھی، آپ نے میری خواہش ہی نہیں پوری ہونے دی. یہ تو لائٹر مومنٹ کے اوپر ناظرین آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے. اہم سٹوری جو ایک بہت ہی میرے خیال میں موجودہ اگر حالات کو سامنے رکھے تو پاکستان کی جو صاحب میں نے کچھ 4-5 نیشنل اسمبلی جو اسمبلیز کور کی ہیں، لیکن جس انداز سے اور تھوک کے حساب سے وہاں قانون سازی ہو رہی ہے کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی مثال ماضی کے اندر نہیں گزری. ناظرین آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے میجر ٹیلی ویژن چینل کا تراشا
کیونکہ ہم بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ شاید جناب اعلیٰ آپ اپنے پاس سے ہی یہ سٹوری لگا رہے ہیں. پچھلے کچھ 4-5 دنوں کے دوران جو ہے 53 جو بل جو ہے دونوں ہاؤسز کے اندر میجورٹی آف دیز جو بلز ہیں یہ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے, اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ بل جو ہیں آج سینٹ کے سامنے بھی پیش کر دیے گئے ہیں. اب یہ حالات و واقعات یہ ہے ناظرین کہ اس میں کچھ ایسے بل بھی تھے, جس طرح ایک تو بل بڑا زبردست جو پیش ہمارے سامنے ہمیں چوہدری صاحب دیکھا ہے, وہ 1923 کا ایک سیکرٹ جو بل تھا, آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل سیکرٹس بل جو بل تھا آفیشل سیکرٹس کے حوالے سے, اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے, اور آج ہم 2023 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پوری صدی لگ گئی ہے ہمیں اس بل کو امپروو کرنے کے لیے. اب یہ جو بل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے ناظرین تنقید ہوئی, آج تمام اخبارات کے اندر اس کی کوریج بھی ہوئی ہے, لہذا وہ اس بل کو کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. آپ دیکھیں کمیٹی کے پاس جو بل جاتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے. اب چودھری صاحب جو اہم ایشو جو ہمارے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر تو بل پیش کر دیے گئے ہیں, آئندہ 2-4 دنوں کے اندر میجورٹی آف دیز بلز جو پیش ہو گئے ہیں ان کو پاس بھی کر دیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آئین جو ہے, ویسے تو ہم آئین کی عزت نہیں کرتے, آئین جو آئین پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 75 ہے اس کے مطابق صدر پاکستان اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے اس بل کو جو اسینٹ دینی ہے, اپنی مرضی جو انڈورس کرنا ہے, سائن کرنے ہیں, اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کے لیے 10 دن کا وقت آیا ہے اس کے اندر. اگر 10 دن کے اندر وہ بل کے اوپر سائن نہیں کرتے تو 10 دن کے اندر اندر صدر پاکستان کو وہ جو بل ہے واپس بھجوانا ہوتا ہے پارلیمان کو, اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, دوبارہ اس کو دیکھ لیا جائے. لہذا جو بل واپس آتا ہے اور اس بل کو دوبارہ ہاؤس کو دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ایک جوائنٹ سیٹنگ آف دا پارلیمان اس بل کو دیکھتی ہے. اس کے اندر جو صدر پاکستان کی جو تجویز کردہ ترامیم ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے یا کی جائیں یا نہ کی جائیں, اس بل کو پاس کر کے میجورٹی ووٹ سے واپس اگر بھجوا دیا جائے صدر پاکستان کے پاس تو وہ بل از کنسیڈرڈ ایز پاس, وہ بیکمز لا آف دا لینڈ. اب جو اہم نقطہ ہے ناظرین, آج ہو گئی ہے 2 اگست, حکومت کا جو پلان بن رہا ہے 10 کو قریب یہ جو ہے اس اسمبلی کو تحلیل کرنا. اب جو آرٹیکل آئین کا 76 ہے اس کے مطابق ناظرین اگر کوئی بل نیشنل اسمبلی نے پاس کر لیا ہے یا نیشنل اسمبلی کے اندر پینڈنگ ہے, وہ بل سینٹ کے پاس چلا گیا ہے یا اس سے آگے چلا گیا ہے, تو بل جو ہے وہ لیپس کر جائے گا. یہ بہت واضح لکھا ہوا ہے. لہذا یہ اسکرین کے اوپر آپ ناظرین آرٹیکل 76 کا یہ جو سب کلاس 3 آپ پڑھ سکتے ہیں. اے بل پینڈنگ ان دا نیشنل اسمبلی آر اے بل وچ ہیز بین پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی از پینڈنگ ان دا سینٹ شیل لیپس آن دا ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی. لہذا اگر یہ بل جو پاس ہو بھی جاتے ہیں تو صدر پاکستان چودھری صاحب آئندہ ان کے پاس یہ ایک بڑا کرٹیکل کردار, اب یہ جو بال ہے ان کے کورٹ میں چلی جائے گی, وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں ایجنسیز کو کہ وہ کسی بھی وقت کسی کے پاس بھی جا کے پوچھ پرتیز کر سکتے ہیں, اس کے گیجٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر جو ہے جس انداز سے قانون سازی کی گئی, قانون پاس کیے گئے, تمام اطراف سے تنقید بھی کی گئی جو خدا را یہ آپ کیا کر رہے ہیں. رضا ربانی صاحب بول رہے, سینیٹر غلام مرتضی صاحب بول رہے, باقی بھی تمام اطراف سے تنقید ہو رہی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے کبھی پاکستان کی جو ہے پارلیمانی تاریخ کے اندر اس طرح کے حالات و واقعات ماضی میں دیکھے ہیں؟ نہیں, اس طرح تو ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ ہوگا. 1-2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی, قومی اسمبلی کے آدھے ممبر جو تھے اجلاس میں موجود نہیں تھے, ان کے استعفے یا منظور کر لیے گئے یا منظوری کے پروسیس میں پڑے تھے یا کبھی منظور تھے اور کبھی غیر نامنظور تھے. ان کے بغیر راتوں رات دن دیکھا نہ رات دیکھی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے قانونوں میں کیا کیا ترمیمیں کر کے اپنی مرضی کی اپنے ملک کے اندر ہیرا پھیری مچائی ہوئی تھی.
اور جدھر یہ ایجنسیاں کسی کے گھر میں بغیر پوچھے بغیر وارنٹ کے جا سکتے ہیں تو وہ پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے 4 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو اب اور ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے. تو یہ کوئی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، اور اب ایک رواج پڑتی جا رہی ہے، یہ چیز ایک جڑ پکڑتی جا رہی ہے. معاف کرنا خاور گمن، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ثابت ہو کہ ملک کے اندر الیکشن کی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. کام ٹھیک چل رہا ہے اور سارے ریاستی ادارے اور موجودہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور آج ایک اشتہار آیا کہ انہوں نے تو پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جدھر کوئی صحیح کام ہوا ہے سوائے پاکستان کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں اور ریاستی ادارے بھی ساتھ ہیں اور حکومت بھی بڑا کام کر رہی ہے، تو پھر الیکشن کی اور حکومتیں منتخب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ پاکستان کے لوگ جو ہے ہمیں ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے، تو اسی اس تکلف کے کیوں پئیے؟ اچھا چوہدری صاحب، رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی، اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رضا ربانی صاحب کو اگر ہم وہ سنا سکتے ہیں پلیز سنیے گا. نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. یہ جو بل جس حوالے سے چوہدری صاحب نے بات کی وہ آج ڈان انگریزی کا اخبار، پاکستان کا بڑا اخبار ہے، اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ کافی پڑھنے کے لائق ہے. ناظرین اگر آپ پڑھ لیں، آپ خود ہی پڑھ لیں اور آپ اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایجنسیز گیٹ سویپنگ پاورز ٹو ریڈ اینڈ ڈیٹین. یہ ایک امینڈمنٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر کی گئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، ناظرین دوبارہ سے آپ کو اس کی جو تاریخ ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے. یہ 1923 اس وقت جب کالونیل حکومت ہوا کرتی تھی، انگریز سرکار پاکستان انڈیا اور پاکستان جو موجودہ ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اوپر حکمران تھا، تب یہ قانون بنا تھا. اب ہم نے چوہدری صاحب 100 سال لگانے کے بعد یہ قانون جو ہے دوبارہ اس کے اندر امپروومنٹ کی ہے، اور امپروومنٹ کس انداز سے کیا ہے ناظرین وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. یہ قانون ناظرین اکثر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ جمہوریت چل رہی ہے وہاں پہ یہ سارے کے سارے قانون ختم کر دیے گئے. لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں اگر ضرورت ہے تو موجودہ حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، خاص نام آپ نے سنی لی ہے، یہ جمہوریت پسند ہیں، یہ جمہوریت کے بڑے بڑے جو پرنسپلز کے حمایتی ہیں. ملک کے اندر جو اظہار رائے ہو اس حوالے سے جو بل بھی ایک پاس کر لیا گیا ہے. اچار پانا ہے جمہوریت دا. What is the use of that democracy which doesn't give power to Shahbaz Sharif and Murad Shah and Fazlur Rahman San and others? اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ Just wasting your time. بہرحال ناظرین مطلب ہے آپ ان کے اشتہار پڑھے نا، انہوں نے تو اتنا کمال کر دیا ملک میں، آپ کو نظر نہیں آتا. نہیں ان کا جو صاحب دعویٰ تو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شکل میں ہمیں ملک ملا تھا اپریل 2022 کے اندر، پتہ نہیں کس شکل میں ملا تھا، ملک کی جو معیشت تھی 6% تک گروتھ تھی، آج 0 پر ہے، اور کس شکل میں چاہیے تھا ان کو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ بتا دینا مجھے کس شکل میں چاہیے. وہ چوہدری صاحب ساری دنیا کے سامنے حقائق موجود ہیں. لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان کے وہ سیاسی طور پر کافی زیادہ باشعور ہیں. آپ گلی محلے کے اندر چلے جائیں، مائک لے کے چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اپریل 2022 کا پاکستان تھا وہ کتنا اچھا یا برا تھا، آج کا پاکستان کتنا اچھا یا برا ہے. پاکستان کے اندر اپریل 2022 کے اندر جو قیمتیں کہاں پہ کھڑی تھیں، آج کے دن قیمتیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن صاحب مجھے بتائیں آج بجلی کتنے کی ہے، گیس کتنے کی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کتنے کا مل رہا ہے، روٹی کتنے، ایک روٹی کی قیمت اس وقت کتنے گنا بڑھ چکی ہے، آٹے کا کیا حال ہے، جانے سے اور کی کرنا کی ہے نا، 4 پڑا تو تھی 600 بل پاس کر دیتے، 800 کر دیتے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اب وہ جیسے جا کے گھروں کو توڑ رہی تھی پولیس اور انتظامیہ، آج ان کو آپ نے
لیجیٹمائز کر دیا ہے کہ نہیں جاؤ جاؤ پتر یہی کرو. نہیں یہ پاکستان 25 کروڑ لوگ جو ہیں یہی ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے اوپر اعتراض ہوا ہے اور یہ بل کمیٹی میں بھجوا دیا گیا ہے. آپ جیسے سیانے اور سنجیدہ آدمی سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ ان کے لیے آپ کسی قسم کی سمتھی اور نہیں. میں چوہدری صاحب سمتھی نہیں ہے. دیکھیں بحثیت کیا کریں, بہت سائڈز آف دا سٹوری ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین حکومت کا جو دعویٰ یہ دعوے کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ سابقہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا تھا, لہٰذا وہ سارے کا سارا جو بوجھ تھا ہمارے سر کے اوپر وہ ڈال گئے, تو ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے. اچھا چوہدری صاحب, ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے آج کل شہر اقتدار کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر حکومت موجودہ نہیں پتا کہ جو قیمت اور ڈیزل ودیا ہے تو عام آدمی جڑا وہ چیخا مار رہا وہ کتنے پہنچ گیا قیمت. اسی سے متعلقہ 40% پیٹرول اور ڈیزل کی کنزمپشن نیچے آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں دنیا وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر چونکہ بازار قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن چوہدری صاحب ایک سوال ہے وہ جو پوچھا جا رہا ہے آج شہر اقتدار کے اندر کہ اگر موجودہ حکومت نے انتخابات کے اندر جانا ہوتا تو یہ جو تیل کی قیمتوں میں بڑھاوت کی ہے یہ نہ کرتے, لہٰذا وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. مجھے سر یہ جو کتاب ہے میرے سامنے میں روزانہ پکڑ کے لاتا ہوں, یہ کتاب یہ کہتی ہے آپ کتاب جو ہے نا یہ کوئی آپ نے کوئی غلط صفحے پڑھے ہیں. یہ آئین پاکستان ہے چوہدری صاحب, یہ 1973 کا آئین ہے, یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے. ایک نے بیان دیا ہے We will not follow Constitution and orders of Supreme Court. They are on record having repeatedly said this. اس ڈاکومنٹ کے مطابق Why do you take them seriously? Now people of Pakistan are going to teach a lesson to those جنہوں نے انہوں کا پیٹ پاڑ دیتا, جنہوں نے انہوں نے امن و امان تو محروم کر دیتا, نہ انہوں نے عزت نہ روزگار نہ انہوں جہاں موقع ملتا ہے وہ ویچتا وٹتا ہے. He is running out of Pakistan. ہیلٹل سکیلٹل جتنے موقع مل رہا, جہاں کو بھی 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ ہے, یا وہ کسی ایجنٹ کو مر جاتا ہے بھوکا اپنا پیٹ کٹ کے دے کے تھوڑے علاقے جو بہت ہو رہا ہے. تو سوری, آئی ایم ویری سوری, میں کوئی تھوڑے آج میں وہ چوہدری صاحب میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ناظرین کے سامنے جو حقائق رکھ رہے ہیں کہ ناظرین یہ جو آئین پاکستان ہے اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بھی ہے میرے پاس جو کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 12 اور 13 کی رات کو موجودہ جو اسمبلی ہے اس کا وقت پورا ہو جانا ہے. اگر اسمبلی وقت پورا ہونے سے پہلے 1-2 دن یہ ڈیزالو کر دیتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات نئے ہونے ہیں, عوام کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. کروڑے کنے نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, آئین تو یہی کہتا ہے, 200 آرٹیکل 224 نے آرٹیکل 224 بہت واضح ہے. کیس آف پنجاب اینڈ KP وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. چوہدری صاحب وہ انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کے اوپر ایک ججمنٹ آنی ہے. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے وہ تو they care nothing about. اچھا چوہدری صاحب یہ جو قانون سازی ساری کی ساری اجلت کے اندر ہو رہی ہے, ایک تو ظاہر ہے ایک پہلا تو سٹیپ جو ہے ان کو کور کرنا پڑے گا, عبور کرنا پڑے گا. جو پہلی رکاوٹ ہے وہ صدر پاکستان. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کے اوپر اپنا کیا ذہن بتاتے ہیں. اس کے بعد آج انہوں نے اپروو تو کیے ہیں بل عدالت کے سامنے بھی. نہیں وہ جو بل دیکھیں کچھ ایسے بل ہیں جو کہ غیر متنازع ہے. اب ظاہر ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بلوں کے اندر ایک اور بھی بڑی لڑائی ہو رہی ہے مبینہ طور پر. ناظرین ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے کہ مختلف پارٹیز نے کچھ لوگوں کو اپنے فرنٹ مین کے ذریعے وہ اپروچ کرتے ہیں. آج کل وہ اپنی اپنی یونیورسٹیز بنانے کے لیے نا وہ کافی زیادہ لابنگ کر رہے ہیں. اب یہ کیا لابنگ صرف تعلقات کی بیس پہ ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی مالی معاونت بھی شامل ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن لابنگ بڑی زبردست ہو رہی ہے. وہ پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز پنجاب کے اندر جو صاحب آپ نے پتہ نہیں کوئی 2 درجن کے قریب یونیورسٹیز کے بل بھی جو پیش ہو گئے, اس کے اوپر بھی کافی لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ ایک سائڈ کہتی ہے جو اتحادی لڑ رہے ہیں رانا تنویر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹیز کے بل پاس کریں, پھر وہ مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے اپنی یونیورسٹی کا بل لے آئے. تو ناظرین یہ کافی اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.